said, nothing remains to bring you closer to paradise and further from downward, except that I have made it clear to you. This hadith emphasizes the importance that success is only to obey Allah Azza wa Jal and His Messenger, sallallahu alayhi wa sallam. Our next topic explores an unfortunate truth of our society. The topic titled, Log Kya Kahenge, encapsulates the very essence of this hadith. Sadly, at times, we find ourselves obeying others while angering Allah Azza wa Jal due to social conditioning. The next speaker of the event is a proud favorite, renowned for his engaging and beneficial talks. With over 10 years of work experience, CEO of Youth Club, and many years of delivering practical seminars and conducting workshops. He completed his bachelor's from the University of Portsmouth, UK, and his master's in IT from the University of Canberra, Australia. I mean, how can you not love the man? He talks about the deen and is passionate about Harley Davidson. Without further ado, Mr. Roger Zalman, everyone. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, it's a great pleasure for me to be here. मैं अपना थोड़ा सा brief intro कराता हूँ, जो formal intro ये था, थोड़ा सा informal introduction कराता हूँ, then I'll get straight to the topic. The informal introduction is कि whenever I go to a school, college or university, अक्सर लोग जिनको पहले नहीं पता होता देखे कि पता नहीं जो शख्स हमारे सामने खड़ा है ये मौलवी है या नहीं है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो फैक्ट ऑफ द मैटर है कि मैं मौलवी ही हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मौलवी हूँ. मौलवी बना रहे हैं. सो उसकी वजह ये कि मेरी लाइफ में बड़े दो डिस्टिंक्ट फेजेस रहे. एक वो फेज जब मैं दीन से कनेक्टेड नहीं था और एक फिर वो फेज जब हो गया. तो दोनों फेजेस में बड़ा फर्क था. तो पिछले फेज में जो पहले था उसमें मेरा एक वर्ल्ड व्यू था, एक नजरिया था, and that was you only live once, so life, live life to the fullest, have as much fun as humanly possible. That was my world view. But then some things happened in my life which made me change that world view. Now the thing is कि मैं जिस background से आया हूँ, I was born in Rawalpindi, so that makes me a Pindi boy. वो कहते हैं you can take the boy out of Pindi, but you can never take Pindi out of the boy. So वो चीज़ जो है ना दिल के अंदर मैं पिंडी 100%. ठीक है. Now the thing is कि मैं जिस फैमिली में पैदा हुआ, I was born in very unusual circumstances. एक तरफ तो मेरे जो अब्बू हैं, he was an army officer और बड़े highly decorated officer थे. मेरे जो दादा थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो भी बड़े highly decorated officer थे. दादा के जो छोटे भाई थे वो भी आर्मी ऑफिसर थे. अब्बू जो है उनकी 3 बहनें हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो भी आर्मी ऑफिसर हैं. So you get the picture, right? अब्बू की साइड पे सारे फौजी हैं, अम्मी की साइड पे सारे सियासतदान हैं. इससे अच्छी डील पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगी, गारंटीड. तो उसके बाद मजीद ब्लेसिंग ये कि मेरे से बड़ी 3 बहनें हैं. अब आप कहेंगे ब्लेसिंग क्यों है, आइए मैं आपको बताता हूँ. उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक बैकवर्ड मेंटालिटी पाई जाती है जो कि मुशरिकीन मक्का के यहाँ थी, कि जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे. उनके लिए ये प्रॉब्लम था बेटियों का होना. हमारे यहाँ शायद मे बी सम पीपल हैव ग्रोन आउट ऑफ इट, बट देयर आर स्टिल सम पीपल जो अपनी बच्चियां दफन तो नहीं करेंगे, लेकिन चेहरे उनके फिर भी मुरझा जाते हैं बेटियों के पैदा होने की खबर सुन के. So my mom, although she loved to have girls, she loved girls. तो पहले जब मेरी बहन पैदा हुई, तो बजाय के लोग अम्मी को कंग्रेचुलेट करें, लोग कॉन्सोलेशन के लिए आए कि मतलब अच्छा बेटी हुई है, चलो कोई बात नहीं, अगली दफा बेटा है. मतलब इस तरह का बच्चा किसी कंपार आ रहा है, किसी की सब्जी आ रहा है, अच्छा बेटा फेल हो गया, चलो कोई बात नहीं, अगली दफा बात होगी. तो इस तरह का रिएक्शन मिला. तो my mom was like, ये क्या हो रहा है? मतलब बेटी हुई है, अल्लाह की रहमत है. क्योंकि इस्लामिक तो हमें पता है कि जिसकी 3 बेटियां हों और वो उसको सही तरीके से पाल पोस के बड़ा करे, तो नबी ने फरमाया कि मैं और वो जन्नत में ऐसे होंगे. और फिर अल्लाह भला करे सहाबी राज ने कहा कि रसूल अल्लाह को 2 बेटियां, हमने कहा 2 बार भी ऐसे हो. और जो हदीस के आगे वो कहते हैं काश कोई एक का पूछ लेता,
بیٹیاں تو بہت بڑی رحمت ہے, ہمارے جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. لیکن بہرحال بیکورڈ مینٹالٹی کچھ لوگوں کی ہے کہ وہ بیٹیوں کو ہونے پہ پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے. My mom faced it. You know, she saw how people were dealing with her because she had a girl. And so 2 years later, now she has another girl. And this time, people are saying کہ یہ ضرور بس تمہاری قسمت ہی خراب ہے, یہ کوئی مکافات عمل ہو رہا ہے تمہارے ساتھ, تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. کس قسم کی بات ہے؟ Which made my mom even more depressed کہ بھئی کیا ہو گیا, مجھے بیٹیاں پسند ہیں, یہ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ. Then 2 years, ہم سارے بہن بھائیوں کے بیچ میں 2-2 سال کا گیپ ہے, give or take, plus minus, ٹھیک ہے, تقریباً 2 سال کا ایوریج ہے. تو سب سے بڑی بہن, اس کے 2 سال کے بعد دوسری, اس کے 2 سال کے بعد تیسری. جب تیسری بیٹی ہوئی تو لوگوں نے کہا خدا کا واسطہ بس کر دو, خدا کا واسطہ بس stop now because تمہارا مقدر ہی ہے. But 2 years later my mom was expecting again. And this time she had pretty much lost all hope in life and she was already made to feel really miserable throughout all these years. مطلب ایک بیٹی ہوئی, پھر 2 سال پہ دوسری, پھر 2 سال پہ تیسری, تو اب وہ بہت miserable feel کر رہی ہے. تو وہ اپنے 6th month میں تھی pregnancy کے. تو ہماری ایک دور کی ایک فیملی فرینڈ ہے, وہ آتی ہے امی کے پاس اور کہتی ہے کہ دیکھو کوشش کرنا کہ اس دفعہ بیٹا ہو. میری امی سوچ رہی ہے میں چھٹے مہینے میں کون سی کوشش کروں. تو بیچاری ڈپریشن میں جا رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا ہے. And really she was fed up with life. Seriously, ممی بھی بتاتی کہ بیٹا no offense, but جب تم میں ایکسپیکٹ کرتی تھا I was fed up with life. You know, I had it up till here. ٹھیک ہے نا, میری بس ہو چکی تھی. امی میں سی ایم ایچ ہاسپٹل پنڈی میں پیدا ہوا. تو جب امی کی ڈلیوری ہوئی, اچھا امی نے پہلے کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا کہ پتہ چلانے کے لیے کہ بیٹا ہو رہا ہے بیٹی. She didn't do anything. She was like, you know what, I don't even care. I don't even care. She had that type of attitude. تو وہ جب میں پیدا ہوا تو نرس, she was very bubbly, وہ آئی میری امی سے کہتی ہے کیس کریں کیا ہوا ہے. میری امی کہتی ہے جو بھی ہوا اپنے پاس رکھو. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں وہ نرس مجھے لے کے بھاگ نہیں گئی. وہ کوئی نیک عورت تھی, اس نے کہا اچھا میں کہوں کہ بیٹا ہوا تو پھر امی کہتی ہائے ماں سچ کے میرا بیٹا ہے. تو پھر امی کی طرح جان میں جا رہی ہے اور تب امی کہتی ہیں کہ تو یہ میری ابتدا ہے. میری بہنیں آج تک مجھے کوستی ہیں اس بات پہ کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کام خراب ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک تم نہیں تھے life was good. We were the center of attention, we were getting all the love and affection. But as soon as you were born, ساری attention ادھر چلی جاتی. So although it's very unfair and یہ نہیں کرنا چاہیے بیٹوں اور بیٹیوں میں, لیکن بہرحال مجھے اس کا benefit ہوا, so I'm the one to complain. تو خیر یہ ہوا اس سمے آپ کو نا وہ زبیدہ آپ کی ٹوٹکے ہوتے ہیں نا بہت سارے, تو ایک ٹوٹکا میرے سے بھی آج لے لیں. وہ ہے بچہ خراب کرنے کا آسان طریقہ. بچہ خراب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بچہ آپ سے مانگ رہا ہے آپ اس کو دے دو. جس چیز کی بھی بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے وہ آپ کو دے دو, because that's exactly what happened to me. میں جو مانگتا ہوں مجھے مل جاتا ہے. Of course ایک طرف آرمی ہے, ایک طرف سیاستدان ہے, 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوں, sweetest deal on the planet. تو میں جو چیز مانگتا ہوں مجھے مل جاتی. I wasn't even used to hearing no for an answer. So میں جو میں چاہتا تھا میں وہ کرتا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں my dear students, لائف میں نا وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. لائف ہمیشہ آؤٹ آف کورس آتی ہے. لائف ہمیشہ کسی کریکولم کو فالو نہیں کرتی. لائف میں ایسا کئی دفعہ ہوگا کہ آپ کہیں پہ ایڈمیشن دینا چاہتے تھے, آپ کا ایڈمیشن وہاں نہیں ہوا. آپ کہیں پہ جاب کرنا چاہتے تھے, آپ کی جاب وہاں نہیں لگی. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کہیں پہ رشتہ کرنا چاہتے تھے اور وہاں پہ آپ کا رشتہ نہیں ہوا. ان کا استخارے ٹھیک نہیں آیا. یا انہوں نے کہہ دیا بھائی ہم جٹ ہیں, آپ بٹ ہیں, شادی نہیں ہو سکتی. یا وہ بھوپا کا بیٹا جلدی سے آ کے انگوٹھی بنا کے فرار ہو گیا. اوہ واٹ اے سیڈ اسٹوری. تو یہ چیزیں ہوں گی لائف میں. اگر آپ نے اپنے بچے کو شروع سے ہی وہ سب کچھ دیا ہوا ہے جو وہ چاہتا تھا, تو لائف میں تو اس کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ملیں گی. اس کو اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, سیٹ بیکس ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. You will be tested. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. تمہیں لاس آف لائف ہوگا, لاس آف لوڈ ونز ہوگا, لاس آف بزنس ہوگا, بہت سارے اتار چڑھاؤ زندگی میں ہوں گے. دیکھنا یہ تم میں سے صبر کرنے والے لوگ کون ہیں. سو مجھے تو پریپیئر کیا گیا تھا with this, I mean I was born with a silver spoon. جو چیزیں چاہتا میں چاہتا. اب پاکستان میں جب میں تھا کافی میرے حالات خراب تھے, کافی مختلف چیزوں میں تھا. اور جب میں انگلینڈ گیا تو اس میں مزید اضافہ ہو گیا. ظاہری بات ہے, پنڈی بوائے ان لنڈن, کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں
تو مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ لوگ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سمجھ جائیں گے. Apart from everything else, I got involved in like extreme sports. So for example, جب میں انگلینڈ میں تھا میں نے وہاں اسکائی ڈائیونگ شروع کری. I did that for a while, jumping out of a flying aircraft, did that for a bit. Because میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ لائف انجوائے کرنا چاہتا ہوں. You only live once. So بس ابھی ہی جینا ہے, ابھی لائف انجوائے کرنا. اور میرے لیے فرینکلی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا حلال حرام کہ صحیح ہے غلط ہے حلال حرام ہے. I don't care. مطلب as long as it's fun, I do it. Because ہمارے گھر میں اسلام was never a priority. ہمارے گھر میں نا وہ 50-50 اسلام تھا. 50-50 اسلام سمجھتے کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کہتے ہو آج رات ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد. تو ہمارے گھر میں یہ والا اسلام چلتا تھا. تو ظاہر بات ہے میں اسلام سے محبت تو تھی نہیں, تو باہر گئے تو وہاں پہ بھی یہی معاملہ تھا. تو پہلے میں نے اسکائی ڈائیونگ شروع کی, اس کے بعد میں مالدیوز چلا گیا اسکوبا ڈائیونگ کرنے کی. سمندر میں مچھلیوں کے ساتھ سیلفیاں لینے کا شوق پیدا ہوا, یہ کام شروع کیا. اس کے بعد ساؤتھ افریقہ گیا, دنیا کے سب سے اونچے پل سے چھلانگ مارنے گئی. وہاں پہ ایک برج آپ کا نام ہے گلوکرات برج, جہاں سے بنجی جمپنگ پاسبل ہے. وہاں جا کے بنجی جمپنگ کی. اس کے بعد ایکٹر بن گیا کچھ عرصے کے لیے, انگلش تھیٹر پلیز میں ایکٹنگ شروع کر دی, لائک فینٹم آف دی اوپرا اینڈ سو آن. اور اس کے بعد خیال آیا کہ چلو اب تو یہ بھی ہو گیا. اس میں مجھے 2 سال کے لیے جب میں تھیٹر میں رہا تو بڑا فیم بھی ملا, ڈفرنٹ میگزینز میں آ گیا, ڈفرنٹ ٹی وی چینلز پہ انٹرویو شروع ہو گیا, اخبارات میں آنا شروع ہو گیا, پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایوارڈ بھی مل گیا. تو یہ ساری چیزیں 2 سال کیسے کی ضرورت ہے. تو مائی ڈے جاب واز 9 to 5 ود ملٹی نیشنل کمپنی آئی ٹی کی فیلڈ میں, اور مائی 5 to 9 واز ود تھیٹر. تھیٹر کو میں جاب نہیں سمجھتا تھا, آئی تھاٹ آف اٹ ایز اے ہابی. آلدو اس میں فیم بہت کرنا تھا بٹ میرے لیے وہ ایک سائڈ کی چیز تھی. تو یہ 5 دن ہفتے میں میری یہ روٹین تھی, 2 دن ویکینڈ پہ چھٹی ہوتی. سو اس لائف اسٹائل کے اندر دنیا بھر میں ٹریول کر رہا ہوں, اچھی اچھی گاڑیاں ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, یہ ہے وہ ہے, ٹریولنگ اراؤنڈ دی ورلڈ, لیونگ مائی لائف. You know, anybody who saw me on social media would think کہ this guy is living the dream life. بڑی کمال زندگی گزار رہا ہے. لیکن میں آپ کو frankly بتاؤں, at that point in my life, I was going through depression, I was going through anxiety, I was having insomnia. راتوں کو میری نیندیں اڑی ہوئی تھی, and there was an emptiness I felt inside. Now you might think بڑی کلیشے سی بات ہے, وہ ساری دنیا کی اشیاء کر کے emptiness inside. کون سی emptiness ہے؟ Any emptiness can be filled with the right amount of cash. But the answer is no, it cannot be. یہ پیسہ جو ہے نا ہر چیز کا علاج نہیں ہے. پیسہ چسکا ضرور ہے, پیسہ لائف کمفرٹیبل ضرور کرتا ہے, بٹ اٹس ناٹ سکون. سکون کسی اور چیز میں, سکون اس میں نہیں ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, لیٹس ہیو اے ہارٹ ٹو ہارٹ. مجھے بتائیں, آپ لوگ یہاں پہ میڈیکل کالج میں آتے ہیں, یہاں سے جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ یہاں سے ڈگری ملے گی. ڈگری کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ جاب کریں گے. جاب کرنے سے کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا. پیسے کے بعد کیا کریں گے؟ شادی کریں گے. شادی کے بعد کیا ہوگا؟ بچے ہوں گے. بچوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کو پھر اسکول میں ڈالیں گے, پھر اسی میڈیکل کالج میں آئیں گے, پھر وہ یہاں سے گریجویٹ کریں گے, ڈگری لیں گے, پھر وہ جائیں گے جاب ڈھونڈیں گے, پھر ان کو پیسے ملیں گے, پھر ان کی شادی ہوگی, پھر ان کے بچے ہوں گے. تو مطلب آپ یہاں پہ شادی کرنے کے لیے آئے ہیں. میں نے نہیں کہا کہ آپ ہی ہو کہہ رہے تھے, میں تو شریف آدمی, میں نے کون سا آئیڈیاز دیا. آپ لوگ خود کہہ رہے ہوں کہ شادی کرنے ہیں, ہم آئیں گے, ڈگری لیں گے, جاب کریں گے, پیسے میں شادی ہوگی. تو پھر شادی کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہو سکتے تھے, ضروری تو نہیں تھا ادھر ہی آنا. تو اصل میں نا ہماری ایک سائیکل ہے, اس کو ہم ریٹ ریس کہتے ہیں. Because all of us, whether we know it or we don't know it, we are pursuing this rat race, which is basically ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اچھی ڈگری لے لی, اچھا کالج, اچھی یونیورسٹی, and then this cycle will go on and on and on. And the fact of the matter is کہ آپ کی جو سائیکل ہے یہ بڑا ایک عجیب سائیکل ہے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ for me to find happiness, I need to earn lots and lots of money. تو اب میرے 2 باتیں میں کہہ رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں ہے, ضرور کمائیں, لیکن اگر آپ کا مقصد ہی پیسے کمانا ہے اور کچھ نہیں ہے, then we have a problem. تو یہ 2 کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں. پیسے کمانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اگر آپ کا مقصد ہی ہے زندگی کا, then we have a problem. تو ایک امریکن آتھر تھی, وہ کہتی ہے the problem with the rat race is that even if you win, you are still a rat. یہ rat race آپ جیت بھی جاؤ نا تو آپ پھر بھی rat ہی ہو, کیونکہ آپ کی سوچ بیچاری اتنی سی ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, یہ اگر اتنی سی سوچا آپ نے تو پھر آپ باقی بھی rat. تو وہ یہ کہہ رہی کہ تمہاری زندگی کو کوئی ہائر پرپس ہونا چاہیے. یہ مقصد نہیں بس پیسے کمانے, بچے ہوں گے, پیسے کمانے, بچے ہوں گے, تو یہ کون سا مقصد ہے؟ یہ تو کوئی جانور بھی کہہ سکتا ہے کہ یار میں اپنی سروائیول اینڈ ریپروڈکشن کر رہا ہوں. I am trying to survive in this world as reproducing. You're not an animal.
آپ جانور تھوڑی ہو, آپ تو انسان ہو, آپ تو اشرف مخلوقات ہو. آپ کا پرپس تو اتنا شالا نہیں ہو سکتا کہ یار میں تو زندہ رہنا, آئی ایم سروائونگ اینڈ آئی ایم ریپروڈیوسنگ. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اب دیکھیں آپ لوگ جس بھی کالج سے, یونیورسٹی سے, اسکول سے گریجویٹ ہوتے ہیں, اس یونیورسٹی گریجویٹ ہونے کے بعد آپ کے اوپر ایک پرائز ٹیگ لگ جاتا ہے. آپ سب کے اوپر ایک پرائز ٹیگ لگا ہوا ہے, whether you know it or you don't know it, آپ کے اوپر ایک پرائز ٹیگ لگا ہوا ہے. اور وہ پرائز ٹیگ اسی لیے ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ اچھے اسکول میں جائے. کیوں اچھے اسکول میں جائے؟ عام سے سننے کی بجائے, کیونکہ اچھے اسکول میں جائے گا تو اس کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ وہ اچھے کالج میں جائے. اچھے کالج میں کیوں جائے؟ تاکہ اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے. اچھی یونیورسٹی میں کیوں جائے؟ کیونکہ اس کے بعد اس کے جاب پراسپیکٹس اچھے ہو جائیں. جو اسٹوڈنٹ مثال کے طور پہ, ابھی تو میڈیکل کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں, شاید آپ کو ویسے پتا ہوگا, بٹ کوئی جو آئی بی سے نکل کے آ رہا ہے یا لم سے نکل کے آ رہا ہے, اس کی مارکیٹ ویلیو ڈفرینٹ ہے بنسبت اس شخص کے جو مثال کے طور پہ کسی انٹیریئر سندھ کا کوئی یونیورسٹی ہے ان نون سی, اے بی سی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, تو ادھر سے جو نکل کے آ رہا ہے اس میں اور لم سے اور آئی بی میں فرق ہے, اس میں اور این ای ٹی سے جو گریجویٹ کر رہا ہے اس میں فرق ہے, تو برابر تو نہیں ہے. سو اسی طرح سے میڈیکل کالجز میں بھی اوپر نیچے ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر میں جائیں تاکہ میرے جاب پراسپیکٹس بہتر ہو جائیں, اور یہ آپ کو جاب میں بھی فائدہ ہوگا, آپ کو ذرا ہائر پے اسکیل پہ رکھا جائے گا, یا بہتر کمپنیز آپ کو ہائر کریں گی, ورنہ کوئی نارمل سے کمپنی نارمل سے کلینک ہائر کرے گا. تو اچھی جاب کے لیے آپ کو یعنی بیک گراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد دوسرا یہ کہ نہ صرف جاب مارکیٹ میں بلکہ رشتہ مارکیٹ میں بھی آپ کی ویلیو بڑھے گی. وہ بھی چیک کریں گے کہ لڑکا کیا کرتا ہے, لڑکا جی اے بی سی یونیورسٹی آف ٹنڈوالہ یا خان سے فارغ ہوا. اچھا نیکسٹ. تو اس لیے یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ دیکھیں گے کہ بھائی کہاں سے نہیں ماشاءاللہ جی کراچی میں بڑی اچھی یونیورسٹی تو وہاں سے فارغ. او اچھا اچھا پھر ٹھیک ہے, ہاں لے آؤ لے آؤ ابھی سے انٹرویو کرتے ہیں. تو وہ آپ کا انٹرویو یعنی آپ کا یو ول ناٹ ایون گیٹ یور فٹ ان دی ڈور with a university that's unknown, especially اگر آپ کا aim high ہے, آپ نے اونچا aim کیا ہے کہ بھئی میں وہاں رشتہ بھیج رہا ہوں, تو وہاں والوں نے تو رشتہ کنسیڈر ہی نہیں کرنا آپ کا اگر آپ کی بیک گراؤنڈ سالڈ ہے. تو اس میں ہماری جاب مارکیٹ میں بھی اور رشتہ مارکیٹ میں بھی ہمارے اوپر ایک پرائس ٹیگ لگا ہوا ہے, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو سم ہاؤ انکریز دیٹ پرائس ٹیگ کہ میرے اوپر تو ویلیو ہے وہ ذرا بہتر لگے. اب اسی کے پیچھے سے ہماری ساری ریس ہے, پوری ہماری زندگی ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور اسی کے پیچھے ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں, وہ ہو ہائے ہمارا بچہ تو اس کو تو داخلہ نہیں ہوا, اب لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ ہمارا امپریشن سارا کا سارا کیا ہے, فوکس کچھ ہو رہا ہے. فوکس سارا یہ ہے کہ ہم نے دنیاوی طور پہ اوپر جانا. اگین لیٹ می ریٹریٹ, دنیاوی طور پہ کامیاب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا مقصد صرف دنیاوی کامیابی ہے, یو ہیو اے پرابلم, دیر از اے ہیوج پرابلم. سو واٹس ہیپننگ ناؤ از کہ جب آپ یہ اس دنیاوی لائف اسٹائل میں آئیں گے تو آپ چاہیں گے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں. یس, آپ چاہیں گے کہ میں کچھ اپنا لائف سٹائل کو بہتر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات ہے پیسے ہوں گے تو میں چاہوں گا میرا گھر اچھا ہو, میری گاڑی ذرا بہتر ہو, میرا فون ذرا اچھا ہو, رائٹ. ہمارے پاس چیزوں کو بہتر کریں گے نا, ٹو میک آور لائف مور کمفرٹیبل. سو فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس پیسے آ گئے, آپ کو اچھے خاصے پیسے مل رہے ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ میرے جو پیسے ہیں اس میں بہت سارا جو میرا پیسہ ہے وہ میں اچھا سا کوئی گھر لے لوں. اور اگر میں اس کو 3 کیٹیگریز میں سپلٹ کروں کہ ایک آپ کے پاس کیٹیگری اے ہے, یہ کیٹیگری اے ہے, ایک کیٹیگری بی ہے اور ایک کیٹیگری سی ہے. کیٹیگری اے میں ہم وہ تمام چیزیں ڈالیں گے جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں. اور امیجن کریں کہ آپ نے یہاں سے گریجویٹ کیا, آپ کی ایک اچھی جاب لگ گئی, کچھ ہی عرصے میں آپ کا ایک اپنا بزنس اسٹیبلش ہو گیا, اینڈ یو اسٹارٹڈ میکنگ منی ان ملینز آف ڈالرز. ملین, بس آپ کا کوئی جیک پاٹ نکل آیا, کوئی آئیڈیا کلک ہو گیا آپ کا, اینڈ یو اسٹارٹڈ میکنگ منی ان ملینز. اینڈ ناؤ یو آر اسٹینڈنگ ان اے پلیس جہاں پہ you have millions of dollars in your bank account, you have a very very successful business, ٹھیک ہے, where you're earning in millions, and آپ کے پاس دو چیزیں میں بتاؤں گا, باقی آپ بتائیے. آپ کے پاس زبردست قسم کا گھر ہے, بلکہ لیٹس کال اٹ اے مینشن, مینشن ہے, بلکہ سوچ ہی رہے ہیں تو پیلس کہہ دیں, سوچ ہی رہے نا, ہم سوچ ہی تو رہے. تو ہم نے پیلس, ہمارے پاس ایک پیلس نہیں ہے, ہمارے پاس ایک پیلس کراچی میں ہے, ایک نیو یارک میں ہے, ایک پیرس میں ہے, ایک لنڈن میں ہے, ٹھیک ہے, دنیا میں ہمارے پیلسز ہیں. اور ہمارے پاس لگژری کارز ہیں ہر جگہ پر, فراری لیمبورگینی سے کم تو بات ہی نہیں کرتے, ایسٹن مارٹنز ہیں وغیرہ وغیرہ. We got really like very very posh cars in all of these places. So everywhere we roll in style. So دو چیزیں تو میں نے آپ کو دے دی, موٹر سائیکل بھی ایڈ کر دیتے ہیں, like my personal
سو گاڑیاں اور موٹر سائیکل امیزنگ ہیں. اب مجھے بتائیں دو چیزیں تو میں نے ڈال دی ہیں پیسوں سے جو خرید جا سکتی ہیں, اور بتائیں پیسوں سے کیا لیں گے آپ؟ چاکلیٹ کسی نے کہا اچھا چلیں تو کھانے پینے کی اشیاء لیں گے. سو لیٹس سپوز کہ جو آپ کی تھرڈ چیز ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو آپ اچھا کھانا کھائیں گے, اور ظاہر بات ہے اگر آپ کے پاس ملینز آف ڈالرز ہیں تو یو ول آلویز ایٹ لائک 5 اسٹار فوڈ, یو ول آلویز ایٹ ویری گڈ کوالٹی فوڈ. پھر ساتھ کلوتھنگ بھی ڈال دیتے ہیں. کلوتھنگ یعنی کہ آپ ہمیشہ ڈیزائنر ویئر پہنتے ہیں, ڈیزائنر سے کب تو آپ بات نہیں کرتے, سارے بہت ایکسپینسو شوز, ہینڈ بیگز, ایوری تھنگ. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی اینڈ گیجٹس آپ کے پاس ہر طرح کی ہیں. یو ہیو دی بیسٹ فونز, ڈیجیٹل ٹیبلیٹس, لیپ ٹاپس, پلے اسٹیشن, ایکس باکس, whatever you want to call it, LCD TVs, big screen TVs, وہ سارا کچھ آپ کے پاس ہے. So you have the latest tech and gadgets, you have amazing clothes, you have great food, travel and tours ہیں آپ کے پاس. آپ دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہو جہاں پہ آپ کا let's give it, آپ کو پرائیویٹ جیٹ دے دیتا ہوں میں, آپ کا پرائیویٹ جیٹ ہے, جب بھی آپ کو ڈرائیور جہاز چلا گاڑی چلاتے تو سیدھا ہوگا اور سیدھا اسٹارٹ ہیلی کاپٹر بھی چلاتا ہے, ہیلی کاپٹر بھی آپ کے پاس, ٹھیک ہے. ویسے تو سمجھتا ہوں پیٹرول سستا ہوتا ہے کہ زمانے میں ہیلی کاپٹر ہونا شروع کر دیں. تو آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہے, آپ کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے, پرائیویٹ یاٹ بھی میں آپ کو فری میں دے رہا ہوں. تو پرائیویٹ یاٹ بھی ہے, آپ جدھر جانا چاہیں آپ ٹریول کر سکتے ہیں. دنیا بھر کے ویزے آپ کے لگے ہوئے ہیں, نو پرابلم ایٹ آل. یو ہیو امیزنگ لائبریری, یو ہیو امیزنگ پیٹس, یو ہیو ہیلتھ اینڈ فٹنس, اس پہ آپ پیسہ لگاتے ہو. خواتین ہیں تو آپ کے پاس کاسمیٹکس ہے, جویلری ہے وغیرہ, یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ گئی ہیں, ویری سکسیسفل $1 million بزنس, millions and billions of dollars in your bank account, traveling around the world, living this high life, یہ سب کچھ اگر آپ کے پاس آ جائے گا, اور امیجن کریں آج آپ گھر جا کے اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہو کہ ابو یا امی میرے پاس یہ سب کچھ آ گیا, آج میرے پاس یہ سب کچھ آ گیا, تو آپ کے پیرنٹس یقیناً کہیں گے کہ واہ میرا بچہ یا میری بچی جو ہے وہ ایک بڑا آدمی بن گیا. یہ تو خواب آپ کے پیرنٹس دیکھا تھا کہ ہمارا بچہ بڑا آدمی بنے. میری امی بھی نہیں کہہ رہی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بڑا آدمی بنے. تو مجھے لگتا تھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ قد میں بڑا ہو جائے گا, سائز میں بڑا ہو جائے گا. تو پھر ہم نے بتایا کہ بیٹا میرا یہ مطلب نہیں ہے, میرا مطلب ہے کہ میرا بچہ بڑا آدمی بن جائے, انفلوئنشل بندہ ہو, پاورفل بندہ ہو, بڑا آدمی ہو, جہاں جائے تو اس کو سلوٹ پڑے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آپ بڑا آدمی بن جائیں گے نا. یس اوکے. سو اے کیٹیگری آپ کے پاس آ گئی. سو لیٹس سپوز کہ یو ہیو آل آف اے. تھنک اباؤٹ اٹ, isn't it amazing? اوکے سو اے آپ کے پاس آ گیا. اچھا اے کے ساتھ آپ کو اب بی ملے گا. بی پتہ کیا ہے, بی میں 5 یا 6 آئٹم ہے. اے کی لسٹ بہت بڑی ہے, جو چیزیں آپ پیسوں سے خرید سکتے ہو یہ بہت لمبی لسٹ ہے. بی میں 5 یا 6 آئٹم ہے. مثلاً آپ کو ایک چیز ملے گی کمفرٹ, یعنی جب آپ کے پاس اچھی اچھی گاڑیاں, اچھے بنگلے, اچھے جہاز, یہ چیزیں ہوں گی تو کم از کم آپ کو کمفرٹ ملے گا. یو ول بی ویری ویری کمفرٹیبل, رائٹ, یور لائف ول بی ویری کمفرٹیبل. نمبر 2, because of that comfort you will also have some respect. Why? Because آج کل it's not respect جو ہے وہ پیسے سے ملتی ہے. I mean don't tell me نہیں ملتی, because اگر یہاں پہ ایک بندہ V8 لینڈ کروزر میں آتا ہے اور اس نے جو ہے نا وہ ہیوگو باس کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ اپنی نئی iPhone 14 نکالتا ہے, کہتا ہے کہ یار وہ 14 کروڑ کا چیک جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ سے نکلوا کے ٹرانسفر کر دیں. Everybody is like یہ کون ہے یار, اور یہاں پہ کوئی بابا جی آتے ہیں سراب سائیکل کے اوپر بیچارے پھٹے پرانے کپڑے لے کے, تو کوئی دوسری لک بھی نہیں کرائے گا. تو جو بندہ اس طرح کا نظر آتا ہے تو آٹومیٹکلی ہم اس کی طرف گریویٹیٹ کرتے ہیں, آٹومیٹکلی ہم کہتے ہیں یار یہ کون ہے, who is this guy. تو we do give respect to people based on their outer profile. So of course آپ کے پاس کمفرٹ ہے, آپ کے پاس رسپیکٹ ہے. اگر آپ کے پاس رسپیکٹ ہے تو آپ کے پاس فیم بھی ہوگا, کیونکہ now you are known amongst people. یار وہ پتہ ہے وہ تو ملٹی بلینئر ہے یار, وہ فلاں بندہ, کیونکہ there are some people who are famous purely because they are rich. The lifestyle of the rich and famous, that's what they call it. Because if you are rich, you will automatically become famous. اچھا اس کے بعد ہے کہ آپ کے پاس فیم آ گیا. فیم ہوگا تو آپ کے پاس کانٹیکٹس اچھے ہوں گے. You will know the Prime Minister, you will know the President, you will know the Army Chief, you will know the Naval Chief, you will know the Air Chief, you will know the Chief of Police, you will know the جو ہے Chief Justice. ساروں کو آپ جانتے ہیں کیونکہ you are a high player نا, آپ high roller, اور آپ پھر انہی لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. So you will have contacts, and آج کل کہتے ہیں it's not what you know, it's who you know. کیونکہ جب بھی آپ کو کوئی پرابلم آیا, آپ نے فون کرایا اور کسی بھی ٹاپ کے بندے کو آپ نے فون کیا, کہا بھائی کو تھوڑا سا پرابلم ہو گیا, اگر آپ ذرا اس کو میرے لیے ریزالو کریں. جی سر کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, ہم حاضر ہیں, ہم آپ کے کھاتے میں, وہ فوراً آپ کے لیے کام کر دیتے ہیں. تو آپ کے لیے زندگی میں آسائشی ہی آسائش, آرام ہی آرام. So you have comfort,
you have respect, you have fame, you have contacts. And because of those contacts, you have power and authority. You have power and authority because you can get things done. Because now you're at that place जहाँ पे आप काम करवा सकते हो. And because of that, you have protocol as well. जिधर आप जाते हो आपको सलूट पढ़ते हैं, लोग आपको जी करके बात करते हैं, आपको प्रोटोकॉल मिलती है जहाँ पे भी आप जाते हैं. तो ये 6 चीजें हैं जो कि एक रिजल्ट है फ्रॉम ए. जितना ज्यादा ए एक्वायर करोगे उतना ज्यादा आपको बी मिलेगा. एंड ए प्लस बी विल बी इक्वल टू सी. सी की कैटेगरी में क्या है? इसमें है हैप्पीनेस, satisfaction, peace of mind. 3 चीजें, happiness, satisfaction and peace of mind. कि फाइनली हमने जब ये जितना ज्यादा एक्वायर किया उतना ज्यादा हमें बी मिला और उतना ज्यादा हमें सी मिला. नाउ लेट्स वेक अप फ्रॉम दैट ड्रीम जिसमें हम अभी सो रहे थे. अब रियलिटी ये कि जो ए में हमने इतनी सारी चीजें ठूस ली थी ना, हकीकत में शायद इसके आधे का आधा भी हमें नसीब ना हो. तो अगर उसके आधे का आधा नसीब हुआ है लेट्स सपोज, तो उसके आधे का आधा कंफर्ट भी होगा, उसके आधे का आधा फेम भी होगा, उसके आधे का आधे कॉन्टैक्ट भी होगा, उसी लेवल की पावर अथॉरिटी होगी और उसी लेवल की इज्जत होगी, उसी लेवल का रिस्पेक्ट होगा. क्योंकि ज्यादा तो आपने कोई बड़े तीर मारे नहीं, जितने तीर मारे उसी के हिसाब से आपकी औकात है, उसी के हिसाब से आपका प्रोटोकॉल है, खास है नहीं. ठीक है, थोड़े बहुत लोग आपको जानते हो, ज्यादा लोग नहीं जानते, और फिर उसी हिसाब से आपकी हैप्पीनेस है, उसी हिसाब से आपकी सेटिस्फैक्शन है. ज्यादातर आप टाइम कंप्लेन करते हो कि यार बिजली का बिल देखो ना कितना तो चला गया, यार ये पेट्रोल की प्राइस कहां चली गई, यार डीजल कहां पहुंच गया, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, यार मेरे हालात देखो. ये अमीर लोगों के मसले नहीं है डॉलर कहां पहुंच गया. कहते हैं डॉलर जितना मर्जी जाए, मैं तो फिर भी बिलियन से हूं ना, मुझे क्या टेंशन. पेट्रोल की कीमत 300 रुपए लीटर भी हो जाए, मैं तो मेरे पास ऐसी टेंशन नहीं, मैं तो हवाई जहाज में सफर करता हूं. तो ये प्रॉब्लम तो हम लोग के जिन्होंने वो उतना अचीव नहीं किया होता. तो हम लोग रो रहे होते हैं और कंप्लेन करते हैं कि यार आई एम नॉट हैप्पी विद माय लाइफ. यार ये बिजली के बिल, ये गैस के बिल, ये फलाने चमकाने, ये जो यहाँ पे ट्रैफिक जो है सिग्नलों पे रुकना, ये स्पीड ब्रेकरों के खड्डे एक्सपीरियंस करना, ये हमारी जिंदगी है. तो बड़े लोगों को तो ये मसला ही नहीं है. तो इसलिए ये हमारी जिंदगी का फॉर्मूला है. पेरेंट्स भी, हालांकि हमने इसके बारे में कॉन्शियसली सोचा नहीं है, लेकिन ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल वी हैव थॉट अबाउट इट कि यू नो इफ आई वर्क रियली हार्ड, इफ आई गो टू अ गुड स्कूल एंड आई गो टू अ गुड कॉलेज एंड आई गो टू अ गुड यूनिवर्सिटी, automatically I will have a good life. And so I'll have lots of A, which will mean I will have lots of B, and A plus B will give me what I'm looking for, which is happiness. So क्या हम सारे यहाँ पे एग्री करते हैं कि हम जिंदगी में खुशियाँ चाहते हैं? सारे खुशियाँ चाहते हो? तो यहाँ गम नहीं चाहता कि मैं आया दुनिया में, मुझे तो मैं बर्बाद होने के लिए. अल्लाह माफ करे, ऐसा बंदा है तो उसको कोई साइकियाट्रिक वार्ड में जाना है. तो हर बंदा चाहता है यार I want to be happy. I want to be happy in life. I want happiness. And in order to find that happiness, we are trying to live by certain standards which society has set for us. ये लोग क्या कहेंगे जो है ना कि हमने सोसाइटी के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट हो चुके हैं, अब हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं. And the formula is A plus B is equal to C. Whether you've thought about it or you haven't thought about it, we are living on that formula. Does that make sense? Okay. Now here is the thing. मैं उन लोगों में से हूं जो A और B कुछ हद तक जिसने पा लिया. दुनिया में अयाशियां भी चल रही हैं, लाइफस्टाइल भी ऐसा है, फेम भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है और एक ग्राफ ऊपर जाता हुआ नजर भी आ रहा है और कोई रोक टोक नहीं है. लिविंग माय लाइफ, एंजॉयिंग थिंग्स, गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग, डूइंग दीस थिंग्स, कोई चेक नहीं है, आजादी है, फुल आजादी है. लेकिन फिर भी आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, फिर भी आई एम गोइंग थ्रू एंजाइटी. And for the life of me, I couldn't understand it. Why that? And then I started looking around. कि ये जो फॉर्मूला है क्या ये थ्योरी में तो समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकली ये फॉर्मूला ट्रू है क्या नहीं? क्योंकि कुछ चीजें होती हैं थ्योरी में होती है, प्रैक्टिकल में नहीं होती. अमेरिकन एक एक्टर है रॉबिन विलियम्स. You guys know him? रॉबिन विलियम्स को जुमांजी मूवी आई थी बच्चों की, उसमें भी वो एक्टर थे, लीड एक्टर वही थे. उसके अलावा बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन थे. His job was to make people laugh. And so he had A, he's a very, very acclaimed Hollywood actor. He had A, plenty of A, he had plenty of B, but he still ended up taking his own life. Because he never made it to C. ना उनके पास happiness थी, ना peace of mind था, ना कुछ था. उन्होंने अपनी ही बेड से अपने आप को टांगा है. And he killed himself. You might be thinking, चलो कोई mental health problem होगा. चलो आगे देख लेते हैं. Heath Ledger was the actor who played
Joker in The Dark Knight. He was found dead in his hotel room by taking 16 prescription medications. जो कि डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि ये सारी इंसान नहीं खानी, but he was like, you know what, to hell with that. And he took 16 medicines and he died. Whitney Houston बहुत पॉपुलर सिंगर थी, सोल डीवा उन्हें कहा जाता था, म्यूजिकल आइकॉन थी, फाउंड डेड इन अ होटल बाथरूम, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल. वो भी मैंने देखी थी, गोली और अल्कोहल साथ पी के मरी, अपने बादशाह पे मरी हुई. एमी वाइनहाउस, another English singer, उनकी भी very similar story, found dead in her house, overdosing on drugs and alcohol. You have Chris Benoit, who is a famous WWE and WWF wrestler. 2004-2005 में he was world champion and intercontinental champion. वो बंदा अपनी बीवी को मर्डर करता है, अपने बच्चे को मर्डर करता है, अपने खुशी करके मारता है. You have another Sean O'Hare, who is also a WWE superstar. वो भी peak of his career में 35 साल का है, fit है, सब कुछ है, पैसा दौलत A B दोनों है, खुदकुशी करके मार जाता है. One of my favorite singers at that time, मेरे 2010 में निर्वाणा एक बैंड था, alternative rock band था, उसका जो lead vocalist था, Kurt Cobain, at the age of 23 he shot himself. Peak of his career, peak of his fame, superstardom पे पहुंचा हुआ है, and 23 साल की उम्र में खुदकुशी करके मार जाता है. You have Philip Seymour Hoffman, who is an award-winning actor, Oscar award उसको मिला हुआ है, और वो कुछ यानी ऑस्कर मिलने के कुछ ही अर्से के बाद खुदकुशी करके मार जाता है. Ernest Hemingway, जिसने वो किताब लिखी है Old Man and the Sea, is a very famous author. A है, B है, but Ernest Hemingway जो है वो भी अपने आप को 12 gauge shotgun से मार देता है. आपके पास examples है, like people like Tony Scott, जो कि Ridley Scott एक director का छोटा भाई है. Tony Scott is the same director who directed Top Gun, and he jumped off the San Francisco Bridge and killed himself. And the list goes on and on and on. इतनी ज़्यादा list, इतनी बड़ी list है. Dale Carnegie, who is a motivational author, जिसने किताबें लिखी हैं like how to enjoy your life and how to stop worrying and start living, वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी motivational books लिखी. He is a guru on self-help. He also shoots himself. So you're wondering, as these people जिन्होंने millions of copies sell की हैं अपनी किताबों की या अपनी music की या अपनी movies की, और वो लोग जिनके पास A भी है और B भी है लेकिन वो C तक नहीं पहुंचते. मैंने एक जगह पर इसी से मिलती जुलती एक टॉक देनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना जो सेलिब्रिटीज हैं इस तरह की जो खुदकुशियां की हैं उनकी मैं नाम वगैरह डाउनलोड करता हूं नेट से और मैं ना उसकी फोटोकॉपी करा के डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं. सो आई वेंट ऑन टू गूगल एंड आई सर्च लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज हु कमिटेड सुसाइड इन द लास्ट 100 years. एंड सो आई सॉ दिस विकिपीडिया आर्टिकल जिस पे उनके नाम थे और ऑक्यूपेशन थे. सो आई थॉट इसको मैं कॉपी करता हूं, वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करता हूं, and then I'll print it and distribute it. मैंने जब उसको विकिपीडिया से कॉपी करके पेस्ट किया वर्ड डॉक्यूमेंट में, it ended up being 27 pages of a word document. 27 pages. Single space line है, double space नहीं है, सिर्फ नाम और occupation. 27 pages of a word document. मैंने कहा ये तो मैंने प्रिंट करा रहा हूँ, इसकी फोटोकॉपी में करा रहा हूँ, जिसने करना है वो खुद ही देख लेगा. इतनी लंबी लिस्ट. ना एक आदमी के साथ बोलो तो आपको तो यार मेंटल हेल्थ इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा. अगर ये नॉर्मल हो जाए ना आपकी सोसाइटी में, देखो एक गरीब बंदा मर जाए ना खुदकुशी करते, गरीबों की खुदकुशियां करते हैं, यानी सिर्फ अमीर करते हैं. गरीब बंदा करते हैं वो समझ में आती है बात. गरीब बंदा मिट्टी का तेल छिड़क के अपने आप को आग लगा लेता है, वो समझ में आ रहा है बेचारे के हालात इतने टाइट हो गए थे कि he couldn't cope with it and he killed himself. I can understand that. But अमीर बंदा क्यों खुदकुशी कर रहा है? That's my problem. अमीर बंदा जिसके पास A भी है, B भी है, हमें वो कह रहे हैं यार आप भी हासिल करो, हमारे पास है, आप भी इसके लिए मेहनत करो, तुम फिर क्यों खुदकुशी करके मार रहे हो? What's the problem? इसके मतलब फॉर्मूला में कोई मसला है. There is an X factor that is missing in this formula. कि A plus B is not equal to C. There is something else which will give you C. A और B में सुकून नहीं है, उसमें चस्का जरूर है, उसमें comfort जरूर है, but it's not peace of heart and mind. So there is something missing in this formula. Theoretically it might look okay, but realistically it's not okay. So फिर where are we going wrong? So ये इतनी बड़ी list of celebrities, और मैं आपको बताऊं कि when I was 18, one of my best friends committed suicide. ये जो मेरा दोस्त था, ये क्लास 4 से मेरे साथ, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, all the way 18 साल की उम्र तक. He was one of my best friends and he shot himself.
And his mom called me and she said کہ بیٹا وہ آپ کے دوست نے جو ہے نا وہ اپنے آپ سے شوٹ کر دی, اور پلیز آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے, کیونکہ ہم سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ابو کا پسٹل جو ہے وہ صاف کر رہا تھا اور ایکسیڈنٹلی فائر ہو گیا. لیکن آپ سے کیا چھپانا, آپ تو ساری بات اس کی جانتے ہو, آپ کو ساری اس کی بیک اسٹوری پتہ ہے, and you know what he was going through. So آپ کے ساتھ بس شیئر کر لیں, پلیز بیٹا کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں. One of my family members at the age of 40, one of my family members جن سے میرا 1 degree of separation, وہ جو میرے blood relative ہیں, one who is filthy rich, ٹھیک ہے, more money than people can imagine, he shot himself too at the age of 40. And so I don't understand کہ یہ کیا وجہ ہے, کیونکہ میں نے تو یہ چیزیں بہت کلوز دیکھی. وہ جو میرا دوست ہے جس نے 18 سال کی عمر میں خودکشی کی ہے, اس کا اور میرے لائف اسٹائل میں 19-20 کا فرق ہوگا. Like literally we were from the same socio-economic background. وہ بھی بڑی influential family سے اس کا تعلق تھا, بڑا یعنی میرے جیسا لائف اسٹائل ہے. آپ لوگ ایک بیسٹ فرینڈ, آپ سمجھ لو کہ ہمارا کتنا سملر لائف اسٹائل ہے. And when I saw that, he killed himself, میرے لیے تو بڑا ایک shocking experience تھا. And then one of my family members, when he does the same thing, I mean, I was really confused. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں جب انگلینڈ سے آسٹریلیا گیا ماسٹرز کرنے کے لیے, تو وہاں پہ میں نے کچھ کورسز سائیکالوجی کو اٹھا لیے. حالانکہ میری فیلڈ جو ہے وہ سائیکالوجی نہیں ہے, میری فیلڈ تو ایکچولی آئی ٹی ہے, لیکن I picked up some courses in psychology just to understand how people work. And especially I did this project, جس کا نام تھا The Suicide Intervention Project. The Suicide Intervention Project. And the reason why I did that project because اس project میں آپ کو سکھاتے ہیں کہ how can you identify in a group of people whether somebody is going through depression or not, and not just normal depression, like serious clinical depression that could lead to suicide. اور اس میں وہ term use کرتے ہیں کہ how to identify someone who is contemplating suicide. Contemplating suicide ایک normal word نہیں ہے, it's a proper technical term which means that you have decided how you are going to kill yourself and where you are going to kill yourself. The only question, however, is when. When is it going to happen? And when جو ہے عام طور پہ ان یگسٹرز نے کسی ٹریگر کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے کہ the next time my dad screams at me, the next time I fail an exam, the next time my girlfriend dumps me, the next time this person bullies me, that's it, that's it. میری بس ہو گئی, اب میں نہیں سہ سکتا ہوں. تو وہ ایک ٹریگر کے ساتھ اس کو لنک کرتا ہے کہ خدا کی قسم ایک واقعہ اور ہوا نا, that's it, I'm through with this. So میں یہ کورس اس لیے نہیں کر رہا تھا, although اس کورس کا مقصد یہ تھا کہ you are able to help and identify people out there who might be suffering from these things, and I learned it. But میرا main مقصد تھا کہ میں خودکشی نہ کروں, because I knew I had these tendencies too. I knew کہ there were times when I tried it as well. But وہ اللہ کا شکر تھا, اللہ کا کرم تھا کہ my effort was stopped accidentally by one of my family members. ان کو بھی نہیں پتا کہ they were the ones who actually made me stop, because right when I was about to do something, they walked in and they started having a conversation with me generally about life. And وہ conversation I was thinking کہ چلے نکلیں ہم یہاں سے, 5 منٹ ہو گئے, 10 منٹ ہو گئے, نکلیں ہم یہاں سے. وہ 1 گھنٹہ میرے سر پہ بیٹھے, اور وہ 1 گھنٹے تک میں ٹھنڈا ہو گیا. And I gave up the idea. سر چلو آج نہیں کرتے, کل کر لیتے, اور پھر کل تک بات پھر مزید ڈیلے ہو. So this is why for me it was very personal, and I've always struggled with this, that where is happiness? I mean, میں ایک ایسی لائف اسٹائل گزار رہا ہوں جہاں پہ سب کچھ ہے, لیکن where do I find this happiness? So in order to answer that question, now this is why یہ جو میں ابھی آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں, this advice is going to be worth $1 million. یہ آپ کا ایونٹ فری ہے نا, بٹ یہ جو ایڈوائس آ رہی ہے $1 million, اس پہ ٹکٹ لگا ہوتا ہے $1,00,000 کا, یہ سستا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, تو اب یہ ایڈوائس ہے, and this is the question that CEOs want to know. بڑے بڑے جو ٹاپ ایگزیکٹیوز ہیں, they want to know, how do I find happiness? How do I find peace of heart? Now اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. Only in the remembrance of Allah will your hearts ever find rest. Only in the remembrance of Allah. کسی اور چیز میں وہ سکون ہے ہی نہیں. تو now I have to explain you what this means. کیونکہ اب آپ بس یہ آپ نے آیت پڑھ دی, بات سمجھ آ گئی, ایسا نہیں.
You have to understand this at a deeper level. کیونکہ آپ لوگ میڈیکل کے لوگوں اس لیے آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آنا چاہیے. اب ایک انسان ہے نا, ہیومن بینگ ہے. ہیومن بینگ کے دو کمپوننٹس ہیں, ایک اس کی باڈی اور ایک اس کا کیا ہے, سول. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گریز انیٹمی میں سول کا چیپٹر کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ صرف باڈی کو پڑھ رہے ہیں, سول کو تو پڑھی کوئی نہیں رہا. لیکن آپ کی جو اصلیت ہے, آپ کی جو حقیقت ہے, وہ آپ کی باڈی یا آپ کا سول ہے, سول. کس طرح سے سیل سے اللہ تعالیٰ پورا کا پورا. یہ آپ اسلامک کی بات کرتے ہیں اس میں یا ویسٹرن؟ الحمدللہ یہ آپ کا کوئی بات ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے نا, اٹس ناٹ ڈیزائن دیٹ وے. وہ اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ٹیچر ایسا آ جائے تو سبحان اللہ, ورنہ ادروائز کریکولم ول ناٹ ٹاک اباؤٹ. تو وہ ٹیچر کا اپنی گڈ ول ہوتی ہے اور اپنی خیر کی بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روح پھونک دیتا ہے. ورنہ جنہوں نے کتابیں لکھی انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, نہ انہوں نے کہا کہ روح پھونکا جاتا ہے, ایک فرشتہ اتر آتا ہے, پھر وہ سوال پوچھتا ہے. وہ کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ بھائی آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اگر کوئی سول کی بات کرتا ہے تو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے, وہ ٹیچر کی اپنی بڑا پن ہے. تو بہرحال یہ جو دو کمپوننٹس ہیں نا ہمارے, ایک ہمارا باڈی اور ایک ہمارا سول ہے. آپ کے ساتھ ریئلٹی کیا ہے, آپ کا سول. نا اب سول کی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں کوئی آپ کو بہت بڑی دلیل تو نہیں, لیکن ایک ویسے ایک ایویڈنس کے طور پر بات کرتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیں جتنے بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں, کریٹڈ چیزیں ہیں, ان سب کے ساتھ ایک معاملہ ہے کہ مثال پہ یہ مائکرو فون ہے, اگر یہ خراب ہو جائے, اس کا کوئی پارٹ خراب ہو جائے تو میں اس کا نیا پارٹ لگا دوں گا, ٹھیک ہو جائے گا. اگر کوئی گاڑی ہے, گاڑی خراب ہو جائے, اس کا نیا پارٹ لگا دیا, ٹھیک ہو جائے گی. کوئی موبائل فون ہے, اس کی اسکرین ٹوٹ جاتی ہے, نئی اسکرین لگانی, ٹھیک ہو جائے گی. کوئی کمپیوٹر ہے, اس کا پروسیسر خراب ہو گیا, نیا لگا دیا, ٹھیک ہو جائے گا. تو اینی تھنگ دیٹس اراؤنڈ اس, اگر وہ ڈیمیج ہوتی ہے تو اٹ کین بی میڈ ٹو گو بیک ایز نیو. میرے ماموں ہیں, سگے ماموں ہیں, ان کو گاڑیاں ریسٹور کرنے کا شوق ہے, جنون کی حد تک شوق ہے. سو اسلام آباد میں وہ رہتے ہیں, میرے سگے ماموں ہیں, اور ان کے گھر میں گاڑیاں جو کہ استعمال کی ہیں وہ تو میرے خیال ہے کوئی 8 ہوں گی جو وہ استعمال کرتے ہیں. جو گھر کے نیچے بیسمنٹ پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے وہ تقریباً 55 گاڑیاں ہیں. اور یہ 55 گاڑیاں جو ہیں یہ ساری کی ساری ونٹیج گاڑیاں ہیں, یعنی 1918 کی سے شروع ہوتی ہے. 1918 کی فورڈ ماڈل ٹی ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس 1956 کی شیوی ہے, 1968 کی فورڈ مسٹینگ ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس رولز رائس سلور شیڈو ہے 1970s کی, مرسیڈیز ان کے پاس 40s کی بھی ہے, 50s کی بھی ہے, 60s کی بھی ہے, 70s کی بھی ہے, 80s کی بھی ہے, اور رائٹ اپ ٹل 2000 کوئی کون سا ماڈل ان کے پاس وہ بھی کھڑا. سو ہی ہیز لائک آل آف دیز کارز, اور ان کو شوق ہے گاڑیاں ریسٹور کرنے کا. سو لٹرلی انہوں نے اکثر گاڑیاں انہوں نے بھاولپور سے اٹھائی ہیں, کوئی کہاں سے اٹھائی ہیں, وہ جو بالکل اسکیلیٹن تھا گاڑی اٹھائی. اور یہ کب سے کر رہے ہیں, he's been doing this since the 80s, I would say 1980s اور 90s سے کر رہے ہیں. تو کیا کرتے ہیں, گاڑی کا شیل لے کے آتے ہیں جو ان کو جس حالت میں ملتی ہے, اور پھر پوری دنیا ٹریول کرتے ہیں اس کے پارٹس لے کے آتے ہیں. جرمن گاڑی ہے, جرمنی چلے جائیں گے, اس کے سارے پارٹس لے کے آئیں گے اوریجنل, اور لیدر انٹیریئر یہ وہ سارا کچھ, اس کو بالکل برانڈ نیو حالت میں لے کے آئیں گے. آپ چابی سے اسٹارٹ کریں گاڑی اسٹارٹ ہو جائے گی. یعنی وہ گاڑی جو بالکل 100 سال پرانی گاڑی ہے وہ ریسٹور کریں گے. آپ نے ایک دفعہ کریک کرنا ہے, چابی دینی, وہ اسٹارٹ ہو جائے گی, ایسے جیسے ابھی شو روم میں نکل جائے گا. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بالکل مردار گاڑی جو ہے نا وہ زندہ ہوئی ہے, بالکل اس کا برانڈ نہیں. لیکن انسان کا معاملہ ایسا عجیب ہے کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ یوٹیوب پہ ایک بندہ فٹ بال کھیل رہا ہے, فٹ بنتا ہے, فٹ بال پلیئر تو فٹ ہوتے ہیں, فزیکلی فٹ بندہ فٹ بال کھیلتے کھیلتے کلاس ہو جائے. اوکے, کسی نے کہا کہ جی اس کا برین میل فنکشن کر دیں, اوکے اس کا برین ریپلیس کر دیں, تو کیا یہ اسٹارٹ ہو جائے گا دوبارہ؟ کس نے کہا جس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, ہارٹ اریسٹ ہو گیا جس کا, اوکے نو پرابلم, اس کو ہارٹ ریپلیس کر دیتے ہیں. ہمارے پاس ایک ہارٹ کوئنسیڈنٹلی پڑا ہوا تھا جو کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے, لیٹس چینج دیٹ ہارٹ اینڈ لیٹس گیو ہم دیٹ ڈیفیبریلیٹر, اس کو جگانے کی کوشش کرو, کیا یہ اٹھے گا؟ اب نہیں اٹھے گا, اس کے گردہ فیل ہو گیا ہے تو دوسرا لگا دو, نو پرابلم نو پرابلم. ہمارے پاس پارٹس ہیں, ہمارے پاس اس کی جو پارٹ لگے ہوئے تھے اس سے بہتر پارٹس پڑے ہیں, لیکن کیا یہ دوبارہ اٹھے گا؟ یہ نہیں اٹھے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب روح اس کے حلق میں پہنچ گئی ہے اب اس کو واپس ڈال کے دکھاؤ اگر تم سچے. When the soul is in the throat, when Allah has decreed upon him death, you cannot revive him no matter what you do, no matter how many parts you change him. یہ اب دوبارہ نہیں اٹھے گا. باقی ساری چیزیں اٹھ جاتی ہیں, موبائل فون, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, گاڑی, ہوائی جہاز, کچھ بھی ہو, پرانی سے پرانی چیز دوبارہ اٹھ جاتی ہے. لیکن ایک انسان مر جائے, جتنا بھی فزیکلی فٹ ہو, جتنے مرضی پرزے آپ اس کے بدن میں بجلی کے جھٹکے اس کو لگائیں, وہ نہیں اٹھے گا دوبارہ.
So it means that there is something inside you that is just left, it's gone. اور ایک چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ جب دیکھتا ہے کہ جیسا کہ 5 سال کا بچہ وہ گھر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے فادر جو ہے ان کی ڈیتھ ہوگی ان کی باڈی جو ہے وہ بستر پہ پڑی ہے تو امی سے پوچھتا ہے کہ ماما یہ بابا کو کیا ہوا ہے تو اس کی امی کہتی ہے کہ بیٹا وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ میاں کے پاس کیسے چلے گئے جب ابو تو یہ ہیں تو کہتے ہیں نہیں بیٹا اصل میں جو آپ کے بابا ہے نا وہ تو چلے گئے اللہ یہ تو ان کا جسم صرف یہاں پہ رہے اور یہ جسم جو ہے اس کی تو اپنی ایک شیلف لائف ہے اس کی اپنی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے سو آپ کی حقیقت جو ہے نا وہ آپ کا سول ہے آپ کا جسم نہیں ہے جسم سمپلی ایک ویکل ہے جس کو آپ رائڈ کر رہے ہیں اور یہ ویکل یہاں چھوڑ کے جائیں گے یہ ویکل آپ کے ساتھ ہی جانا ہے سول انتقال کرتا ہے سول منتقل ہوتا ہے فرام یعنی عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے وہ پھر دنیا میں آ کے انسان بن گیا اس کے بعد جب وہ فوت ہوگا تو عالم برزخ میں جائے گا پھر یوم القیامہ پہ اٹھایا جائے گا پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا تو یہ باڈی جو ہے نا وہ تو یہاں رہتی ہے جب میں کون میں راجہ زاولک ہوں راجہ زاولک کون ہے راجہ زاولک ایک تو آپ کو یہ آؤٹر شیل نظر آ رہا ہے یہ میری وہ گاڑی ہے جس کو میں چلا رہا ہوں اصل میں راجہ زاولک تو میرے ان سائڈ ہے نا اگر میرا یہ شیل چینج ہو جائے کل کو مجھے فار ایک 65 سال کے بزرگ کا فزیک مل جائے اور شکل مل جائے اور داڑھی میری سفید ہو جائے اور میں کوئی اور وہ بھی 65 سال کا وہ شخص جو کہ امریکن ہے کوکیشن ہے وائٹ ہے میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں میری نیلی آنکھیں کب سے ہوئی اور یہ میرے سر پہ بال تھوڑے سے یہ وہ گولڈن سے لگ رہے ہیں داڑھی میری سفید ہے یار یہ کیا ہو گیا یار یہ مجھے کیا ہوا ہے رات کو سویا تھا بالکل ایسا تھا لیکن یہ صبح کی مجھے کیا ہو گیا میں اتنا برا کیسے ہو گیا تو ہوں تو میں برا لیکن یار اندر سے تو میں وہی راجہ زاولک ہوں اندر سے تو سیم سول I'm still the same guy but outer vehicle change ہوگی and this is a very old vehicle oh my god I can't even walk properly یہ میری کمر میں درد ہو رہا ہے so یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ کیا پرابلم چل رہا ہے so I can see that there is an issue here now but اندر سے تو میں ہی ہوں راجہ زاولک so the thing is کہ یہ جو میری حقیقت ہے وہ میرا سول ہے اور جو باڈی ہے وہ تو دنیا میں رہ جائے گی اور جب میرا انتقال ہوگا نا تو مجھے لوگ راجہ زاولک کہنا چھوڑ دیں گے لوگ مجھے باڈی کہیں گے یا لوگ مجھے میت کہیں گے کہ کہیں گے جی وہ اگر سپوز کریں میرا انتقال پاکستان سے باہر نہیں ہوتا تو کہیں گے جی وہ باڈی آ گئی ہے پاکستان باڈی کو آپ نے ریسیو کر لیا ایئرپورٹ سے باڈی کو غسل دے دیا اب مجھے راجہ زاولک کوئی نہیں کہہ رہا کہ راجہ زاولک امریکہ سے واپس آ کے راجہ زاولک کی جو ہے باڈی ایئرپورٹ یعنی راجہ زاولک کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کون گیا کوئی نہیں کہہ رہا سب باڈی کہہ رہے ہیں باڈی کو غسل دے دیجیے آپ نے میت کی تدفین ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اب مجھے راجہ زاولک کوئی بھی نہیں کہنا میت کا جنازہ پڑھ دی گئی تھی because Raja Zawalak has left the building Raja Zawalak is gone he's no more all you have is a body an outer shell جو زمین میں جائے گا مٹی میں مل جائے and that's it but Raja Zawalak the soul will move on عالم دنیا سے عالم برزخ میں اور پھر اگلے سٹیج میں تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جسم کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اور ہماری روح کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جسم کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں نا یہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس مٹی سے پوری ہو جاتی ہے اپنے ذرا غور سے دیکھیں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے سب مٹی کا بنا یہ مائکروفون بھی مٹی کا بنا کیسے آپ کہیں تو پلاسٹک ہے پلاسٹک جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے اٹ از اے بائی پروڈکٹ آف پیٹرولیم کروڈ آئل کہاں سے آتا ہے مٹی سے آتا ہے تو اسی کا بائی پروڈکٹ پلاسٹک ہے لوہا کہاں سے آتا ہے اس کا ٹاپ شیلف لوہا ہے لوہا کہاں سے آتا ہے لوہا بھی ایکسٹریکٹ ہوتا ہے زمین سے یہ ٹیبل لکڑی کا ہے یہ فلور لکڑی کا لکڑی کہاں سے آتی ہے زمین سے آتی ہے جو خوراک آپ کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے وہ بھی مٹی سے آتی ہے جو جانور آپ کھاتے ہیں وہ بھی مٹی کے جو فیبرک ہے جو کپڑا آپ پہنتے ہیں یہ بھی مٹی کا کاٹن ہے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی جو استعمال کی ہیں وہ ساری مٹی کی بنی ہے تو آپ کے روح کو مٹی کیسے سیٹسفائی کر سکتی ہے جسم کو تو کر سکتی ہے جیسے یہ ساری چیزیں آپ کے جسم کے لیے یہاں سے باہر آپ جا کے جتنے بل بورڈ لگے وہ سارے آپ کی جسم کی نیڈز پر ایڈورٹائز کر رہے ہیں فلاں شیمپو استعمال کر لو فلاں کنڈیشنر استعمال کر لو فلاں موبائل فون نیٹ ورک پہ آ جاؤ فازا بیوٹی کریم لگایا کرو اپنے رنگ کو گورا کرو یہ ساری چیزیں آپ کی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے روح کی ریکوائرمنٹ ایڈورٹائز ہی نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ فرما رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب تمہارے دل کو جو اطمینان ملے گا وہ اللہ کے ذکر میں ملے گا کیونکہ روح اللہ کی طرف سے ہے اس کی غذا بھی اللہ کی طرف سے روح کی غذا دنیاوی چیزوں میں ہے ہی نہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا روح جو ہے نا وہ سٹارٹ کر رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو دنیا کھلا رہے ہیں دنیا کو وہ اس کی غذا ہی نہیں ہے یہ ایسے کہ شیر کو آپ گھاس کھلا رہے ہیں وہ کیوں کھائے گا وہ گھاس کھاتا ہی نہیں ہے بھائی وہ خوراک ہی نہیں ہے اس کی
اب آپ دیکھیں کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ دنیا کی چیزوں میں چسکا ضرور ہے, دنیا کی چیزوں میں چسکا ہے لیکن سکون نہیں ہے. ایک عورت ہے نا, اس کی ڈیورس ہو جاتی ہے بیچاری کی, بہت ہی ٹیریبل قسم کی ڈیورس ہوتی ہے, شی از ٹوٹلی ہارٹ بروکن, کمپلیٹلی ہارٹ بروکن, اور آپ اسے کہتے ہو کہ بہن آپ ایسا کریں کہ آپ نا یہ چاکلیٹ آئس کریم کھائیں, اور چاکلیٹ آئس کریم جو ہے وہ واقعی میں اس کی فیوریٹ ہے. آپ باسکن رابن سے یا ہاربن ڈاس کی اچھی ترین آئس کریم لے کے آتے ہیں, 5 منٹ کے لیے وہ کھاتی ہے, اس کو بہت مزہ آتا ہے, لیکن جیسے آئس کریم ختم ہو گئی آپ کہتے ہو اب آپ کو سکون مل گیا, تو کیا کہے گی آپ کو, کیونکہ نہیں یہ تو چسکا تھا 5 منٹ کا. Yes, it was fun, I liked it, but یہ تو نہیں کہ میرے پرابلم ختم ہو گئے. اللہ نہ کرے کل آپ کے پراپس اناؤنس ہو جائیں کہ جی اگلے مہینے, اللہ کرے کہ اللہ کرے گا, میں کسی کی بدوا نہیں دیتا, اور اللہ پہ رحم کرنا, اللہ پہ رحم کرنا. میری انٹینشن نہیں تھی کہ آپ کو آپ کے دکھ یاد کروں, لیکن بار آ تو اگر اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے اور بلکہ اگلے مہینے نہیں, لیٹس سپوز کل ہے, تو اگر آپ کے پراپ کل ہوں اور آج صبح آپ اٹھتے ہیں اور آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں, میں نے تو پڑھائی نہیں کی, کتنا ٹائم گزر گیا پتہ نہیں چلا ٹائم کہاں گیا, تو آپ کو پینک ہو رہے ہوں گے, آپ پینک ہو رہے ہیں, آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے, آپ کو پینک اٹیکس ہو رہے ہیں کہ جی کل میرے ایگزامس ہیں اور آج مجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے. اب پھر ہم نے پلان بنایا کہ جی 8 سے 9 یہ پڑھنا ہے, 9 سے 10 یہ پڑھنا ہے, 10 سے 11 یہ پڑھنا ہے, 11 سے 12 یہ پڑھنا ہے, پورا ہم نے پلان بنایا. لیکن پھر جب آپ نے اس پلان کو دیکھا اور اس پلان نے آپ کو دیکھا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ سب جھوٹا پلان ہے, کیونکہ بیچ میں واٹس ایپ بھی آ جائے گا, بیچ میں کسی کا فون آ جائے گا, بیچ میں امی نے بلا لینا ہے, بیچ میں کام مسئلہ ہوگا, بیچ میں میں نے باتھ روم بھی جانا ہوتا ہے, اور کوئی پتہ نہیں کتنا ٹائم کس چیز میں لگ جائے. سو آپ پہلے کہہ رہے ہیں اور اتنی دیر میں کوئی آپ کا دوست آپ سے کہتا ہے کہ بھائی تم ڈپریشن کے مریض ہو, تمہیں اس وقت ٹینشن ہو رہی ہے, میرے پاس تمہاری ڈپریشن کا علاج ہے, خدا کی قسم تم خوش ہو جاؤ گے. آپ نے کہا وہ کیا علاج ہے, کہتے چلو جلدی سے سینما چلتے ہیں, بڑی کامیڈی فلم لگی ہوئی, وہ 3 گھنٹے آپ کو فلم دکھاتا ہے, کامیڈی فلم, رولنگ آن دی فلور لافنگ, کیپٹل لیٹرز میں LOL ہو رہا ہے وہاں, اور جیسے آپ 3 گھنٹے کے بعد سنیما سے باہر, بڑا مزہ آیا, کیونکہ کیا ہے سنیما, کیا اینٹی ڈپریسنٹ ہے نا. آپ وہاں پہ جیسے آپ نے سنیما سے باہر قدم رکھا, اب آپ کو ریلائز ہے کل سے ڈراپ شروع, آپ کی ڈپریشن کم ہو گئی ہے سنیما کے بعد یا بڑھ گئی ہے. تو یہ کیسا اینٹی ڈپریسنٹ تھا کہ اس کے بعد ڈپریشن اور بڑھ گئی, لیکن while you were taking that اینٹی ڈپریسنٹ مزہ بڑا آ رہا تھا, لیکن جیسے ہی اس اینٹی ڈپریسنٹ کا اثر ختم ہوا نا, you are back to reality and now it's worse than before. اتنی دیر میں ایک اور دوست کا فون آتا ہے کہ بھائی ٹینشن نہیں لو, پریشان نہیں ہو, میرے پاس علاج ہے, لیٹس گو ٹو میکڈونلڈز, ہیو اے ہیپی میل. شورلی ہیپی میل ول میک یو ہیپی, رائٹ, ہیپی میل تمہارے غم بھلا دے گا تمہیں. آپ نے کہا اچھا واقعی میں, ہاں جی چلو چلو آپ چلے گئے, ملک شیک پیا, دوست آ گئے, اور بھی بہت سارے پرانے قصے کہانیاں بچپن کے یاد کیے, وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ یاد ہو, بڑا مزہ آ رہا تھی, بڑے چسکے لے لے کے باتیں ہو رہی. اس کے بعد کیا ہوا, 2 گھنٹے آپ میکڈونلڈز میں برگر کھاتے رہے, ملک شیک پیتے رہے. 2 گھنٹے کے بعد میکڈونلڈز سے باہر قدم رکھا, ریئلائز ہوا کل تو پراپ ہے, ڈپریشن بڑھ گئی ہے کم ہو گئی ہے, بڑھ گئی. حالانکہ یہ پھر آپ نے 2 گھنٹے اینٹی ڈپریسنٹ دیا, لیکن عجیب اینٹی ڈپریسنٹ ہے کہ اس کے بعد اور غم بڑھ گیا. پھر ایک اور آپ کا دوست آ گیا جینیس قسم کا, وہ آپ کو پکڑ کے اوشن مال لے گیا, چلو جی اوشن مال چلتے ہیں, وہاں جا کے آپ کو شاپنگ کروائی, کافی پی, سیکنڈ کپ میں بیٹھے سکون کے ساتھ, واہ واہ بڑا مزہ آ رہا ہے. اب رات کے 10 بجے گھر واپس آئے, اگلے دن صبح 9 بجے سے امتحان شروع ہوا. اب آپ نے اپنی کتابوں کو دیکھا جو ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی, اور کتابوں نے آپ کو دیکھا, اور اس کے بعد آپ آئے اور آپ نے صرف 5 منٹ کے لیے آپ غم میں, ٹینشن میں, ڈپریشن میں, آپ کو اچھا چپ کر گیا ہوا. سمجھ نہیں آ رہا, 3 اینٹی ڈپریسنٹ لے چکا صبح سے, لیکن ابھی بھی ڈپریشن وہ ہے کہ بجائے ختم ہونے کے وہ اور اوپر چلی گئی. آپ نے 5 منٹ کے لیے, رات کے 10 بجے, آپ نے 5 منٹ کے لیے اپنا سر رکھا اس کتابوں پہ, اور جب سر کھایا صبح کے 8:30 بجے, اب خودکشی کرنا ایک اچھا آئیڈیا لگ رہا ہے کہ شاید اب مر جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ اصل میں نا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, ہمارا روح جو ہے نا, ہمارا سول, اٹ از ٹرائنگ ٹو کنیکٹ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. روح جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ سے بات کرنی ہے, میں نے اس ذات سے بات کرنی ہے جس نے مجھے پیدا کیا. اللہ نے ہماری روح سے وعدہ لیا تھا, الستو بربکم قالوا بلا شریک لہ. ہماری روح نے گواہی دی تھی کہ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. ہماری روح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتی ہے کہ اللہ کے سامنے اعتراف کرے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں, یا اللہ میں گناہ گار ہوں, یا اللہ میں خطا کار ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے تیری محبت چاہیے, یا اللہ مجھے تیرا قرب چاہیے, یا اللہ پلیز میرے گناہوں کو دھو دے. یا اللہ میں کچھ گناہ کرتا ہوں وہ صغیرہ ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں وہ کبیرہ ہوتے ہیں. یا اللہ میں کچھ گناہ کرتا ہوں جو چوری چھپے کرتا ہوں, کچھ کھلم کھلا بھی کر دیتا ہوں. یا اللہ میں کئی گناہ کرتا ہوں غلطی سے اور کئی جان بوجھ کے کرتا ہوں, یا اللہ پلیز مجھے معاف کر دے.
یا اللہ میں تیرے سامنے اس حالت میں پیش نہیں ہونا چاہتا کہ جہاں پہ میں ذلیل ہو جاؤں اور میں رسوا ہو جاؤں. یا اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. یا اللہ تو میرے مسئلے دور کر دے. یا اللہ کوئی بھی میرے دل کو نہیں سمجھ سکتا جس طرح تو سمجھ سکتا ہے. یا اللہ تو ہی ساری خوشیوں کا مالک تو ہے. یا اللہ ساری عزت تیرے پاس ہے. یا اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے, سارا رزق تیرے ہاتھ میں ہے. یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بنا کے رکھوں. یا اللہ میں بگاڑنا نہیں چاہتا تیرے ساتھ. یا اللہ پلیز میرے دل کے اندر سکون ڈال دے, میرے دل میں وہ آسانی اور آرام ڈال دے. یہ ہماری روح چاہ رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی, لیکن ہم اس کو نہ کبھی برگر کھلا رہے ہیں, کبھی اس کو آئس کریم کھلا رہے ہیں, کبھی اس کو شاپنگ کروا رہے ہیں, کبھی اس کو فلمیں دکھا رہے ہیں, کبھی اس کو گانے سنا رہے ہیں. یہ اس کو چاہیے نہیں تھا. وہ اللہ سے اللہ کا قرب چاہتا تھا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو اللہ کے ذکر سے دور ہوگا یقیناً اس کی لائف میں ڈپریشن آ جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا, کہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کہ جو اللہ کے ذکر سے دور رہے گا اس کی زندگی میں تنگی آئے گی. فإن له معیشۃ ضنکا. اس کی زندگی میں ٹائٹنس آ جائے گی, کنسٹرکٹڈنس, ڈپریشن, اینگزائٹی, all of these things will come to your life. اور آگے فرمایا کہ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو بھی اعمال صالحہ کرے گا, نیک اعمال کرے گا, مرد ہو یا عورت ہو, ایمان کی حالت میں, جو بھی اعمال صالحہ کرے گا, نیک اعمال کرے گا, اچھے کام کرے گا, مرد ہو یا عورت ہو, ایمان کی حالت میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو کیا دیں گے, حیات طیبہ. ہم اس کو ایک خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یہی ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بٹ یہ اسٹوڈنٹس, پیسے کمانے میں حرج نہیں ہے, آپ کماؤ پیسے, لیکن یاد رکھو خوشی اور سکون پیسے میں نہیں ہے, وہاں صرف چسکا ہے. چسکا بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں نے یہ دونوں لائف دیکھی نا, میں نے وہ لائف بھی دیکھی اور میں نے یہ لائف بھی دیکھی, اور میں آج آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اصل شغل لگاتا ہی مولوی ہے. فیکٹ آف لائف ہے. میں نے دونوں شغل دیکھے ہیں نا, دونوں شغل دیکھے. وہ شغل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, چسکا بڑا ہے ادھر, چسکا ہے, لیکن اس چسکے کے ساتھ نا بائی ون گیٹ ون فری بیگیج بڑا ہیوی آتا ہے, کیونکہ آپ کو ان گناہوں کے گلٹ کے ساتھ زندہ رہنا پڑتا ہے. ہمارے دل کے اندر ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جن کو انگلش میں گلٹی کانشنس کہتے ہیں, اردو میں ان کو ضمیر کہتے ہیں, اور عربی میں ان کو نفس اللوامہ کہتے ہیں. اور آپ اور کوئی ملامت کرے نہ کرے, آپ کا ضمیر آپ کی ملامت ضرور کرتا ہے. اور ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ گناہ کی زندگی میں نا آپ کو اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے. تو یہ کیسا شغل ہے جو مجھے گلٹی فیلنگز دے رہا ہے, وہ کیسا شغل ہے جو مجھے میرے آپ سے نفرت دلوا رہا ہے, وہ کیسا شغل ہے جو میری راتوں کی نیندیں اڑا رہا ہے. یہ کیسا شغل ہے؟ چسکا ہے, عارضی طور پہ چسکا ہے, جس طرح سنیما جانے کا چسکا ہے, برگر کھانے کا بھی چسکا ہے, آئس کریم کھانے کا بھی چسکا ہے, لیکن یہ سکون نہیں ہے. تو یہ چسکا جو ہے نا, اس کے ساتھ جو بیگیج ساتھ آتا ہے وہ گلٹ ہے, اور وہ بہت بڑی چیز ہے. اور اب جب میں اس سائڈ پہ آؤں, جب سے مولوی بنا ہوں, تب بھی ہم شغل بہت لگاتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں, جو لوگ مجھے فالو کریں سوشل میڈیا پہ, مجھے ہیوی بائک سے بہت شوق ہے. بائک چلانا, دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا, ٹریول کرنا. اب جتنی میری ٹریولنگ ہو رہی ہے زندگی میں کبھی نہیں. اور ٹریولنگ کے باوجود, یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم لوگ جاتے ہیں, میں فیملی کے ساتھ ٹریول کرتا ہوں, ناشتوں پہ جا رہے ہیں, کھانوں پہ جا رہے ہیں, اسپورٹس کھیل رہے ہیں, جم جا رہے ہیں, سارے کام ہوتے ہیں. یہ سارے شروع کرتے ہیں ہم لوگ. برد جو ہے نا, بردر جب ٹریول کرتے ہیں, اتنے ہم جوکس کریک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہنس ہنس کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ سارے شغل جو ہے نا, ان کے ساتھ 0% گلٹ ہے, گلٹ فری کانٹینٹ کے ساتھ, گلٹ فری. تو رات کو آتے سکون کی نیند آتی ہے. میرے ساتھ جو بھائی ٹریول کرتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ لٹرلی آئی کین فال اسلیپ اینی ٹائم, اینی ویئر, اینی پلیس ان 4 seconds. ابھی آپ کہنا 1 2 3 4 پتھر ہو, لکڑی ہو, کہیں سلا دیں سو جاؤ. اور پہلے اچھے اچھے بستروں پہ نیند آتی بیکاز آف دیٹ گلٹ. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر آپ اللہ کے ذکر میں رہو گے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون ڈالے گا. میں ڈیئر اسٹوڈنٹس, آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ one of the things that really prevented me from changing was thinking کہ اگر میں چینج ہو گیا نا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, یہ بات بہت بڑی, اور لوگ کیا کہیں گے, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ میری لائف میں انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. How will I be happy in my life? لیکن میں بتاؤں nothing could be further from the truth. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بہتر سے اس کو ریپلیس کرتا ہے. اور میں آج آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہو کے گواہی دے سکتا ہوں کہ واللہ العظیم, خدا کی قسم, جو کچھ میں نے اپنے رب کے لیے چھوڑا ہے اللہ نے مجھے اس سے بہت بہتر عطا فرمایا. سو انشاءاللہ آج یہاں اٹھنے سے پہلے اپنے دل میں ایک چھوٹا سا وعدہ کر لوں کہ جو بھی میرا پاس تھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جو بھی میری غلطی ہے,
اور آج کے بعد سے جو بھی میرا رشتہ میرے رب کے ساتھ ہے اس میں انشاءاللہ بہتری ہوگی, کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اگر یہ آپ وعدہ کر سکتے ہیں تو میری دعا آپ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے. جو بھی ہم میں سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں یا جن کے گھر والے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پروفس میں کامیابی عطا فرمائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو, ہمیں دنیا میں بھی خیر دے. اور خاص طور پہ آپ سب کے لیے دعا یہ ہے کہ جس طرح آج ماشاءاللہ یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. Jazakallah khairan for this fruitful presentation. It was very eye-opening. May Allah accept it from you and allow us to change for the better. Due to our limited amount of time, we'll just be having one question. People, including our families, siblings, say that how come you faced with hardships such as diseases? Are they a punishment from Allah? How should we deal with these comments? Okay, so the question is that people comment on our hardships as well, like our siblings and family, that your disease is cured, is cursed from Allah or punishment. How do we deal with it? Okay, so the thing is کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کو جو بیماری آئی ہے یا اللہ اگر کسی کو بیماری ہو جائے کوئی تو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب تمہارے پہ آیا ہو. تو اللہ کا عذاب نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاؤ ڈو وی نو کہ اللہ کا عذاب کیا اور اللہ کی آزمائش کیا ہے؟ سیدنا علی فرماتے تھے کہ کوئی بھی مشکل, کوئی بھی مصیبت اگر تم اللہ سے قریب کر دے تو وہ ایک ایسی آزمائش ہے جس میں تم کامیاب ہو گئے, اور کوئی بھی مشکل مصیبت جو تمہیں اللہ سے دور کر دے تو یہی اللہ کا عذاب ہوتا ہے. تو اللہ کا عذاب جو ہے نا وہ کبھی کبھار کسی پازیٹیو چیز میں بھی آ سکتا ہے. مے بی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی پاور دے دی ہے کہ وہ پاور آپ کے سر پہ چڑھ گئی ہے اور آپ اللہ سے دور ہو گئے ہو. اللہ نے آپ کو مال دی ہے اور مال آپ کو نا ہضم نہیں ہو رہا اور آپ اس سے نا متکبر ہو گئے اور آپ اللہ سے دور ہو گئے. تو کبھی کبھار مال بھی فتنہ بنتا ہے, اولاد بھی فتنہ بن جاتی ہے, پاور اتھارٹی بھی فتنہ بن جاتی ہے. تو عذاب کی شکلیں جو ہے نا ہر وقت مصیبت میں نہیں آتی, وہ کبھی کبھار دوسری شکلوں میں بھی آتی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ عذاب اور آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے, لیکن ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ کبھی کبھار ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں, مکافات عمل ہوتا ہے, لیکن اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے, وہ اللہ کو پتہ ہے. آپ نے اس کا نیٹ ریزلٹ دیکھنا ہے کہ اگر اس مصیبت پریشانی کے آنے سے آپ اللہ سے قریب ہو گئے تو یہ عذاب نہیں تھا. الحمدللہ یہ تو بلیسنگ تھی اللہ کی طرف سے کہ اس کی وجہ سے آپ اللہ سے قریب ہو گئے. یہ تو بہت بڑی نعمت تھی اللہ کی کہ آپ اللہ سے قریب ہو گئے. اور اگر کوئی بھی چیز, عہدہ, پاور, اتھارٹی یا پرابلم آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے تو یہی اصل میں عذاب تھا. جس طرح فرعون کو عذاب کیا ملا, اتنا مال, اتنی دولت, اتنا پیسہ, اتنی شہرت کہ وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. پھر اللہ نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا. تو اس لیے یہ اس طرح کے عذاب ہوتے ہیں. تو اس لیے کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے, لیکن یہ ضرور بتانا چاہیے کہ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور گناہوں کی وجہ سے بھی پرابلمز ہوتے ہیں. وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے پہ کیا ہے. ہمارا صرف کام یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہو اللہ سے رجوع بہتر کرے اپنا.